अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं तेरे इश्क में। अज़ों के सर से खून बहते देखा तो खौफ से पीछे को हटी और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। और फिर जब इसने अज़ों के सर से बिना पलके झपकाए आंखें फाड़े उसे देखने लगी, जबकि अज़ों ने हैरानगी से ज़ैनी की तरफ देखा और फिर इसी तरह कुछ देर तक देखता रहा। मगर फिर जब ज़ैनी के वजूद में कोई हरकत ना हुई तो वो खुद चलता हुआ ज़ैनी के पास गया, जबकि अपने एक हाथ को वो अपने सर पर रखे खून रोकने की कोशिश कर रहा था। ज़ैनी अज़ों ने जैसे ही दूसरे हाथ से ज़ैनी के कंधे को हिलाया तो वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गई, जबकि अज़ों अपनी भूल कर ज़ैनी को देखने लगा जो अचानक बेहोश हो गई। ज़ैनी उठो यार, क्या हो गया तुम्हें? अज़ों मुसलसल ज़ैनी के गाल पर थपकी लगा रहा था, इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही जल्दी से इसने अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर को कॉल की। जबकि मोबाइल वापस अपनी जेब में डालने के बाद अज़ों ने अपने खून से भरे हुए हाथ को ज़ैनी की कमर में डालकर इसे उठाया और फिर ले जाकर बेड पर लेटा दिया। अब इसे बस डॉक्टर के आने का इंतज़ार था। उसे अपनी चोट की ही तो कोई परवाह ही नहीं थी। अमजद, ज़ैनी ठीक तो है ना? कोई ख़तरे की बात तो नहीं? अज़ोर ने बेचैनी से मसरूफ़ से अमजद डॉक्टर साहब से सवाल किया, जबकि इसके इस अंदाज में ज़ैनी के लिए परेशानी वाज़िह थी। जी मिस्टर मलिक, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बस कुछ खौफ और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो। वैसे कोई ख़तरे की बात नहीं, मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिए हैं, कुछ देर तक इंशाल्लाह होश में आ जाएगी। डॉक्टर अमजद ने अज़ोर के सर पर पट्टी बांधते हुए इंतहाई तहम्मुल से समझाया और फिर अज़ोर के सामने आकर खड़े हो गए। अच्छा ये तो बताएं मिस्टर मलिक कि आपके सर पर इतनी गहरी चोट कैसे लगी? खून बहुत ज़ाया हो गया है आपका, अगर ख्वादा न ख्वास्ता कोई देर हो जाती तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता था। डॉक्टर अमजद मुसलसल अज़ोर के चेहरे को देखकर बात कर रहे थे, जैसे अपनी बात का जवाब इसके चेहरे से तलाश कर रहे हों। इनके इन सवालात पर अज़ों के चेहरे का रंग अचानक से सफ़ेद पड़ गया, मगर अज़ों ने फ़ौरन खुद को कंपोज किया और फिर डॉक्टर अमजद को देखकर मुस्कुराने लगा। कुछ नहीं अमजद यार, पाँव फिसल गया और सर टकरा गया दीवार से, तभी यह चोट लगी। और ज़ैनी, वो तो मेरे सर से खून निकलता देखकर बेहोश हो गई। बहुत मोहब्बत जो करती है मेरे से, मेरी ज़रा सी भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं। अज़ों बात करते हुए बेड पर बेहोश पड़ी ज़ैनी को देखने लगा। किसी हसरत सी थी इसकी आंखों में कि काश इनके ये अल्फाज सच हों। ओके मिस्टर मलिक, स्टिचिंग करके स्टिचिंग करके पट्टी बांध दी गई। आपके खून भी रुक चुका है, मगर आपके सर में दर्द बहुत होगा, तो ये कुछ मेडिसिन हैं, इन्हें आप टाइम से लीजिएगा और कल आप मेरे क्लिनिक पर आ जाइएगा, आपकी ड्रेसिंग कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर अमजद ने तफसील से अज़ों को हदायत दी और फिर अपनी पेशा वराना स्माइल के साथ वहाँ से चले गए, जबकि अज़ों ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। अब तो बस एक ही बात टॉर्चर कर रही थी कि ज़ैनी ने इसे धक्का दिया और ये सोचे बगैर कि वो ज़्यादा चोट लगने से मर भी सकता था। हालांकि अज़ों का मकसद सिर्फ ज़ैनी को डराना था, वो भी इसके लिए क्योंकि ज़ैनी इससे बदतमीज़ी कर रही थी, जबकि ये खुद अज़ों की सोच थी। वो ज़ैनी की मर्ज़ी के बगैर इसके करीब नहीं जाएगा तो वो भला कैसे ज़ैनी के साथ ज़बरदस्ती कर सकता था। जबकि अज़ों के चेहरे के तासरात से डॉक्टर अमजद इसके दिल का हाल जान चुके थे। हालांकि अज़ों ने बहुत कोशिश की खुद को नॉर्मल रखने की, मगर फिर भी अगर इंसान के पास इंसानियत हो तो वो दूसरे इंसान को शख्स का दर्द समझ ही लेता है। हालांकि इसका डॉक्टर अमजद से कोई साल से ही ताल्लुक़ था। जबकि अशोक को बाजू पर गोली लगी तो वो डॉक्टर अमजद के क्लिनिक पर ड्रेसिंग वगैरह करवाने आया था कि अज़ों का जिस किस्म का काम था, इसे चोटें लगना तो जैसे फ़र्ज था। तभी अज़ों की डॉक्टर अमजद से मुलाकात हुई और फिर ये मुलाकात अच्छी दोस्ती में बदल गई। हाँ, ये बात अलग है कि डॉक्टर अमजद अज़ों को हमेशा अज़ाफ़ी इज़्ज़त देते थे। पता नहीं इसकी वजह क्या थी, मगर इसके बरक्स अज़ों इनके साथ बहुत फ्रैंक था। लेकिन फिर भी आज अज़ों इनसे सच नहीं बोल सका क्योंकि ये इनका पर्सनल मैटर था और वो ये बात कैसे किसी को बता देता। तभी अज़ों को झूठ बोलने से वो ये समझ चुके थे कि अज़ों इन्हें सच नहीं बताना चाहता। तभी डॉक्टर ने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि बकौल इसके अज़ों को तन्हाई की ज़रूरत थी ताकि वो खुद को संभाल सके। रात का दूसरा पहर था। जब ज़ैनी को होश आया तो वो इसे अपने दाएं हाथ किसी मजबूत पकड़ में
قید نے محسوس ہوا، مگر ابھی وہ مکمل ہوش میں نہیں تھی اور کچھ نائٹ بلب کی روشنی اتنی کم تھی کہ وہ یہ جان ہی نہ پائی کہ آخر کر اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے۔ مگر پھر جب کوئی کچھ دیر زینی نے اپنی مکمل آنکھیں کھول کر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر ازون والا حادثہ یاد آیا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر پھر اپنے ہاتھ پر کسی کی مضبوط پکڑ محسوس ہونے سے زینی اپنے دائیں جانب دیکھا تو ازون بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھا سویا ہوا نظر آیا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ میں زینی کا ہاتھ موجود تھا۔ جبکہ زینی نے جب ازون کو اس طرح اپنے قریب پایا تو اچانک سے اس کے دل زور سے دھڑکا، مگر پھر جیسے زینی اسے غور سے دیکھنے لگی تو ایک شدید تکلیف زینی کو اپنے دل میں محسوس ہوئی۔ ازون کے سر پر پٹی بندھی تھی، اس کا زرد پڑتا ہوا چہرہ جو کہ لیمپ کی روشنی میں واضح تھا، اور سب سے بڑھ کر سوتے ہوئے بھی سے زینی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یعنی زینی کے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ زینی کا ہاتھ پکڑے اس کے قریب کرسی پر بیٹھا سو رہا تھا۔ آخر کیوں کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ اس کے اتنے برا کرنے کے باوجود بھی وہ اس کا صرف بے ہوش ہونا بھی برداشت نہ کر سکا۔ یوں اس کے ہوش آنے تک خود تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی کرسی پر بیٹھا رہا۔ یہی بات زینی کے دل میں آتے ہی وہ اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس کرنے لگی اور شدید گلٹ ہوا۔ کیوں ازون کر رہے ہو ایسے تم؟ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، تمہیں چاہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزاروں؟ مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتی ازون، کیونکہ تم قاتل ہو میرے بابا کے۔ لیکن میں کیا کروں ازون، میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ رہی ہوں صرف تمہاری یہ جنونی محبت دیکھ کر، لیکن میں تم سے محبت نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ زینی ازون کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسلسل رو کر اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہی تھی اور انکار بھی، مگر پھر اسی طرح کچھ دیر تک ازون کو دیوانہ وار دیکھنے کے بعد زینی نے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے اور اچانک سے اپنا ہاتھ ازون کی گرفت سے کھینچا، جس سے فوراً وہ جاگ کر سہمی ہوئی نظروں سے زینی کو دیکھنے لگا، جیسے کوئی اس کی بیش قیمتی چیز اس سے چھیننے والی ہو۔ ایسا ہی خوف تھا اس وقت ازون کی آنکھوں میں، مگر جیسے جیسے وہ مکمل ہوش میں آیا تو زینی کے قریب بیٹھ جا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ازون کے اچانک سوال کرنے پر زینی کو پھر سے اپنے دل میں شدید تکلیف ہوئی، مگر پھر وہ خود کو نارمل کرنے لگی تاکہ جو شخص اس کے قریب بیٹھا ہے اس کا چہرہ پڑھ کر اس کا دل کا حال نہ جان لے۔ تبھی وہ یہ نہیں چاہتی کہ ازون کو اس کے لیے محبت کا پتہ چلے، وہ زینی کو مجبور کر دے کہ وہ ازون کے ساتھ عمر بھر رہے، کیونکہ یہ وہ سوچے بیٹھی تھی بہت جلد وہ ازون سے الگ ہو جائے گی۔ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے کیا حال ہے تمہارا؟ زینی نے ازون سے نظر چراتے ہوئے بدلے میں اس سے سوال کیا، جبکہ ازون نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کی طرف مسکراتا رہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زینی، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ ازون جو زینی سے جھوٹ بول رہا تھا، کیوں پین کلر نہ لینے سے اسے پھر یوں اچانک اٹھ جانے سے اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی، جس سے اب وہ اچانک کرا اٹھا، جبکہ اس کے یوں بولنے سے زینی تڑپ کر فوراً ازون سے پوچھا، کچھ نہیں۔ ازون اپنا ہاتھ جیسے وہ اپنے سر پر رکھ چکا تھا اسے واپس بیڈ پر رکھتے ہوئے پھر سے جھوٹ بولا، جبکہ زینی اسے غصے سے گھورنے لگی۔ جھوٹ مت بولو ازون، درد ہو رہا ہے نا؟ پین کلر لی نہیں تم نے؟ زینی نے ازون کو گھورتے ہوئے سے سوال کیا، جبکہ بدلے میں وہ چپ چاپ نظریں جھکا کر بیٹھا رہا۔ وہ میں فوراً میڈیسن لو ورنہ یہ درد ختم نہیں ہوگا۔ ازون نے پھر سے کوئی جھوٹ بولنا چاہا، جبکہ زینی نے بیچ میں اس کی بات کاٹی اور پھر اسے میڈیسن لینے کا حکم دیا۔ اچھا رکو، میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، پھر تم میڈیسن کھا کر سو جاؤ، دیکھنا صبح تک بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ زینی جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر ازون کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے اس انداز میں ازون کے لیے کتنی فکر تھی، جو دیکھ کر ہی ازون حیرت ہونے کی ساتھ خوش ہو رہا تھا۔ اس کے لیے تو کچھ دیر پہلے والی ساری تکلیف کا جیسے مدعو ہو گیا تھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کھانا، دل نہیں کر رہا، ویسے میڈیسن کھا لیتا ہوں۔ ازون زینی کا ہاتھ پکڑی اسے دوبارہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، جبکہ زینی پھر اسے گھورنے لگی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، مرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ کوئی نہیں کھا رہے تم خالی پیٹ میڈیسن؟ زینی غصے سے پھٹ ہی تو پڑی تھی، جبکہ ازون اسے پھر حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ آج تو وہ نہ جانے ازون کو حیران کر کے ہی مارنے والی تھی، لیکن پھر یہ درد ختم نہیں ہوگا؟ ازون بے چارگی سے بولا تو زینی نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی گود میں بیڈ سے اٹھا کر
کشن رکھا اور پھر ازو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ سر رکھو اپنا ادھر، میں دبا دیتی ہوں، دیکھنا تم فوراً سو جاؤ گے۔ جادو ہے میرے ہاتھوں میں، زینی نے کچھ مسکرا کر اپنی خوبی بتائی، جبکہ اب تو ازوں شوکڈ ہو کر مرنے والا ہو گیا تھا، مطلب کہ اب زینی سے اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹنے کو کہہ رہی تھی۔ کیا یہ محبت تھی یا پھر صرف گلٹ؟ یہ ازوں سمجھنے سے قاصر تھا۔ خیر جو بھی تھا، وہ اس ایک لمحے کو ہی بھرپور انداز میں محسوس کرنا چاہتا تھا۔ تبھی مسکراتے ہوئے زینی کی گود میں کروٹ کے بل لیٹ کر آنکھیں موند گیا، جبکہ زینی ہلکا ہلکا اس کا سر دبانے لگی، اور جیسا کہ اس نے کہا تھا کچھ ہی دیر میں ازو گہری نیند میں سو چکا تھا، تو زینی پھر اسے دیوانہ وار دیکھنے لگی۔ جب اچانک سے اس کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے تو کسی احساس کے تحت زینی نے جھک کر ازو کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوا، اور پھر اسی طرح نہ جانے کتنی دفعہ وہ یہ عمل دہراتی رہی۔ جب اچانک سے ازو کے جسم میں حرکت ہوئی تو زینی فوراً سے اٹھ کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھر اپنی فوراً آنکھیں بند بھی کر لیں، جبکہ ازو جو اپنی پیشانی پر کسی کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے اٹھا تھا، جب اس نے زینی کو سوتے ہوئے پایا تو خود بھی پھر سے آنکھیں بند کر کر سو گیا، کیونکہ اسے زینی کو گود میں سکون اتنا مل رہا تھا، جبکہ زینی نہ جانے کب یہ سونے کا ڈرامہ کرتے کرتے سچ میں سو گئی۔ زینی کی آنکھ فجر کی اذان سن کر کھلی تو بے ساختہ اس کی نظر اپنی گود میں سو رہے ازوں پر پڑی۔ کتنی معصومیت تھی اس وقت اس کے چہرے میں، کہیں سے بھی وہ پہلے والا ازو نہیں لگ رہا تھا جس سے زینی نفرت کا دعویٰ کرتی تھی۔ کسی احساس کے تحت زینی نے ازو کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کیا اور پھر اپنی 2 انگلیوں سے ازو کے سر پر بندھی سفید پٹی کو چھونے لگی کہ اچانک اس سفید پٹی پر موجود سرخ دبے دیکھ کر زینی کو شدید تکلیف کا احساس ہوا اور آنکھوں سے نمی بہنے لگی۔ آخر یہ سب اسی کی تو کرنی تھی۔ وہ دوبارہ جھک کر ازوں کی پیشانی ٹوکنے لگی اور پھر بھرائی ہوئی آنکھوں میں سے سوری کہہ کر، جبکہ ازوں صرف زینی کے ٹچ کرنے پر ہی اٹھ چکا تھا، اس کی اس حرکتیں اور سوری کرنے کا انداز دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ مطلب رات کو بھی زینی سچ میں اسے کس کر رہی تھی، وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ تبھی وہ بغیر حرکت کیے یوں ہی چپ چاپ لیٹا رہا تاکہ زینی کا اظہار محبت دیکھ سکے، مگر یہ بھی ازو کی خواہش ہی رہ گئی، کیونکہ زینی کو شدید شک ہو چکا تھا کہ ازو جاگ رہا ہے۔ تبھی اس نے ازو کا سر آہستہ سے اٹھا کر کشن سمیت بیڈ پر رکھا اور پھر فوراً اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی، جبکہ اس کے وہاں سے جاتے ہی ازو نے آنکھیں کھول کر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر ٹھنڈی آب بہا کر دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا، جس سے وہ اگلے 5 منٹ میں کامیاب بھی ہو کر گہری نیند سو چکا تھا۔ جب زینی نے شاور لیا تو پھر وہی کپڑے پہن کر واپس روم میں داخل ہوئی، کیونکہ جلدی میں کپڑے لے جانا تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ تو ازو اس طرح سو رہا تھا جیسے زینی نے ایک نظر دیکھا اور پھر دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لینے کے بعد جائے نماز ڈھونڈ کر نماز ادا کرنے لگی، جبکہ دعا کے لیے جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے تو آنسو پھر سے بہنا شروع ہوئے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اللہ سے معافی مانگتی رہی اور پھر شبیر صاحب کی مغفرت فرمانے کی دعا کر کے وہ اٹھی اور جائے نماز اٹھا کر اسی جگہ پر رکھنے کے بعد ازوں کو دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ دوبارہ خود کو ٹارچر نہیں کرنا چاہتی تھی جو کہ ازوں کی چوٹ کو دیکھ کر وہ ہوتی تھی۔ جیسے ہی زینی سیڑھیوں سے نیچے اتری تو اسے ملازمین گھر میں اپنا اپنا کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ حالانکہ ابھی صرف صبح کے 6 بجے کا وقت تھا، مگر پھر بھی شاید انہیں عادت تھی جلدی اٹھنے کی یا پھر ازو کا حکم تھا۔ خیر زینی کو ان سب باتوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ تبھی وہ صرف کچن میں جا کر کک کو یخنی بنانے کا بول کر خود باہر لان کی طرف چل پڑی، کیونکہ وہ خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی تاکہ کھلی ہوا میں سانس لے کر اپنے اندر کی حبس کو کم کر سکے، جس سے اس کی سانس رک رہی تھی۔ تبھی وہ جا کر لان میں بیٹھ گئی، جھولے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر گئی، جبکہ لمبی لمبی سانسیں لے کر وہ خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ نہ جانے کب یہی عمل دہراتے ہوئے نیند کے آغوش میں چلے گی، کیونکہ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں ایسا ہونا تو لازمی تھا۔ آنکھیں تو اس کی تب کھلی جب کسی کے ہاتھ کا لمس اپنی گال پر محسوس ہوا، مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ازو اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زینی ادھر کیوں سو رہی ہو، اندر چلو۔ ازو نے جیسے ہی زینی کو آنکھیں کھولتے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔
جبکہ زینی نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ کر ازو کے ہاتھ سے نکالا اور پھر چپ چاپ گھر کے اندر چلی گئی تو ازو بھی ہلکا سا مسکرا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ ازو کے سامنے وہ کس طرح نفرت کا ڈرامہ کرتی تھی، مگر اس کی محبت وہ رات ہی دیکھ چکا تھا، مگر زینی سے وہ اس کا اظہار کروائے گا یہ پلان وہ کر چکا تھا۔ زینی کے کمرے میں جانے کے 5 منٹ بعد ازو کمرے میں داخل ہوا تو زینی جو صبح ازو کے اٹھ جانے والی بات سوچتے ہوئے اپنے ہاتھ مروڑ رہی تھی، وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ ازو مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، مگر زینی کو اس کی یہ مسکراہٹ ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے ازو اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ تبھی وہ اندر چل بننے لگی، جبکہ اس کے برعکس ازو کی مسکراہٹ ایسے ہی قائم رہی۔ اس سے پہلے کہ زینی ازو کے اس طرح مسکرانے پر اسے باتیں سناتی، اس سے پہلے عاطف یخنی کا باؤل اٹھا کر نوک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، مگر پھر ازو کے اشارہ کرنے سے فوراً باؤل ازو کو پکڑا کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کا ارادہ ازو کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا۔ کچھ دیر پہلے اسے ازو کی چوٹ کا پتہ چلا، مگر وہ ازو سے تفصیل نہ پوچھ سکا کیونکہ ازو اسے تفصیل بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اب بھی ازو نے اسے کمرے سے باہر بھیج دیا، جس سے عاطف کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ یہ بات ازو بھی نوٹ کر چکا تھا، وہ عاطف کو منا لے گا، لیکن ان سب سے لاپرواہی ظاہر کرتی زینی نے جب ازو کا اشارہ دیکھا تبھی اس کا موڈ خراب ہونے لگا۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے انسان کے ساتھ، جب اپنے دل کی بات ماننے سے انکار کر رہا ہو، اپنی فیلنگز کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور وہی کر رہی تھی زینی اپنے دل میں جو ازو کے لیے محبت تھی، اسے ایکسیپٹ کرنے سے ڈر رہی تھی وہ کہیں اس وقت شبیر صاحب کے ساتھ ناانصافی نہ کر جائے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مگر یہ بات اس جذباتی لڑکی کو کون سمجھاتا۔ میں خود پی لوں گی زینی، تم پریشان نہیں ہو، اتنا تو میں خود کر سکتا ہوں، اب پلیز میرے ہاتھوں سے یہ باؤل مت چھیننا تاکہ مجھے اپنے ہاتھوں سے یخنی پلا سکو۔ ازو شرارتی نظروں سے زینی کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ زینی نے ازو پر ایک گھوری ڈالنے کے بعد اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا، جسے دیکھ کر ازو نے کچھ دیر زینی کا انتظار کیا اور پھر خود یخنی پینے لگا، کیونکہ زینی سے تو اس بات کی امید کرنا ہی فضول تھا۔ مگر ازون بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا اور تبھی سوچنے لگا اور زینی کے اٹینشن کیسے حاصل کرے۔ آئی زینی، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز تھوڑا سا دباؤ۔ ازو نے آگے بڑھ کر باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر تھوڑا سا کھسک کر زینی کے قریب ہوا اور اس کی اس فرمائش کی، جبکہ زینی نے حیرانگی سے ازو کو دیکھا اور پھر اسے غصے سے گھورنے لگی۔ زیادہ امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں، میڈیسن ہے نا، جا کر کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ زینی نے دانت پیستے ہوئے ازو کی اس کی اوقات دکھائی اور پھر چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ مجال ہے جو ازو کو اس کی بات ذرا سی بھی بری لگی ہو۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور اپنی میڈیسن اٹھا کر چلتے ہوئے زینی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، جبکہ اس کے ایسا کرنے پر زینی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ زینی کے دیکھتے ہی دیکھتے ازو نے ایک ایک کر کے ساری گولیاں اپنی ہتھیلی پر نکالی اور پھر انہیں زمین پر پھینک دیا، ان پر اپنے پاؤں سے دباؤ ڈال کر پھسلنے لگا۔ ٹھیک 5 منٹ میں اس نے سب گولیاں اپنے پاؤں میں رکھ کر پاؤڈر بنا دیں۔ ارے یہ کیا، میڈیسن تو ساری ختم ہوگی، اب تو تمہیں سر دبانا ہی پڑے گا میرا، کیونکہ سچ میں درد ہو رہا ہے اور میڈیسن بھی نہیں ہے۔ ازو نے معصومیت کی انتہا کر دی، جبکہ زینی غصے سے پاگل ہونے لگی۔ تبھی 1 منٹ سے پہلے بیڈ سے اٹھ کر ازو کے سامنے کھڑی ہوئی اور پھر اس کا گریبان پکڑ کر زور سے چیخنے لگی، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، کیوں کر رہے ہو تم ایسی حرکتیں؟ آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے میری جان، زندگی عذاب بنا کر رکھی ہے۔ زینی نان اسٹاپ چیختی ہوئی مسلسل ازو کے گریبان کو جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ زینی کے ایسے برتاؤ سے اب ازو کو بھی غصہ آنے لگا۔ تبھی اس نے جھٹکاوا دے کر زینی کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کمر کی طرف لے جا کر اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو پکڑا اور اپنی گزیلی نظروں کو وہ زینی کی کچھ خوفزدہ آنکھوں میں گاڑ چکا تھا۔ تمہارا شوہر سمجھتا ہوں خود کو، اور جس سے تم بہت محبت کرتی ہو، مگر اس کو ظاہر نہیں کرتی، تمہاری توجہ، تمہاری محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں جسے تم چھپا کر بیٹھی ہو۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر تم اپنی انا کی وجہ ختم کرنے کی کوشش کر رہی، اپنی انا کو ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہو۔ کس کے لیے؟ ہاں، کس کے لیے کر رہی ہو؟ یہی کہ میری وجہ سے انکل کی موت ہوئی، یہی بات ہے نا زینی؟ ازو نے زینی کے ہاتھوں پر مزید دباؤ ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو کچھ اور اونچا کیا
تاکہ اپنی بات کی تصدیق کروا سکے، جبکہ زینی اب رونا شروع کر چکی تھی۔ میڈم اور سنیے میڈم دانیہ، اذان انکل پر گولی ساجد حیات کے بھائی واجد حیات نے چلائی تھی، اور وہ بھی انہیں نہیں لگنی تھی، مگر وہ میرے سامنے آ کر اپنے سینے پر اس گولی کو سہ گئے، کیونکہ محبت کرتے تھے وہ مجھ سے، اور یہ انہی کی خواہش تھی کہ ہم دونوں کی شادی ہو، جو کہ آنٹی نے مجھ سے ڈرامہ کرنے کو کہہ کر پوری کر دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ تم ان کی بات کو نہیں مانو گی، تم انا کے چکر میں کبھی راضی نہیں ہوگی۔ ازوں ایک کے بعد ایک راز کھول رہا تھا اور زینی کے سامنے، جبکہ زینی سانسیں روکے صرف اسے سن رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو چھوڑ دوں تمہیں؟ تو میری جان، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا، تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی میں اپنا وعدہ توڑ سکتا ہوں جو میں نے آنٹی سے کیا، مگر ریلیکس رہیں آپ، کچھ نہیں کہوں گا آپ کو، اور نہ ہی کوئی حق جتاؤں گا آپ پر، مگر رہے گی آپ ادھر ہی اس گھر میں، دنیا کے سامنے تم مسز ازون ہی رہو گی، خاص طور پر آنٹی کے سامنے، مگر زندگی تم اپنی مرضی سے یہاں گزار سکتی ہو، جو کہ مجھ سے الگ رہنا ہے، سو گڈ بائے مائی لو۔ ازون نے بولنے کے ساتھ ہی زینی کے چہرے سے آنسو صاف کیے اور پھر اس کی پیشانی پر کس کر کے اس کو چھوڑ کر دروازے کی طرف چل پڑا، جبکہ باہر نکلنے سے پہلے وہ مڑا اور گمسم سی کھڑی زینی کو سوری بول کر چلا گیا، جو کہ زینی کو کس کرنے کے لیے ہی تھا، مگر زینی وہ تو جیسے کچھ سوچنے سمجھنے کی حالت میں ہی نہیں تھی، وہ تو یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ شبیر صاحب کی موت ازوں کی وجہ سے نہیں بلکہ خود زینی کی وجہ سے ہوئی، وہ تھی جسے ساجد حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر ازوں نے تب تو اسے ساجد سے بچا لیا، مگر اس بات کا بدلہ واجد نے شبیر صاحب کی جان لے کر لیا، اور وہ اتنے عرصے تک شبیر صاحب کی پسند، اس کی خواہش ازوں کو برا بھلا کہتی رہی، مگر ازوں نے بھی کبھی اسے کچھ نہیں کہا، ہمیشہ اس کی ہر بات برداشت کی تھی۔ صبح سے شام کے 7 بجنے والے تھے، مگر زینی ابھی بھی ویسے ہی رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ ناشتہ تو صبح اس نے ویسے ہی نہیں کیا تھا، مگر اب تو پانی کا بھی ایک گھونٹ اپنی حلق سے نہیں اتارا تھا، لیکن اسے اس بات کا ہوش ہی کب تھا، تو وہ سب رو رو کر اپنی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بھوکا پیاسا رہنے اور اتنا رونے سے زینی پر جنون کی طاری ہو گئی، تبھی وہ اگلے کچھ منٹوں میں بیڈ پر لیٹی لیٹی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گہری نیند میں چلی گئی، جو کہ ایک طرف سے اس کے لیے بہتر ہی تھا، اس طرح وہ کچھ دیر کے لیے سکون محسوس کرتی، جبکہ دوسری طرف ازوں تب کا گھر سے گیا ہوا ابھی واپس نہیں آیا تھا، تو بس یوں ہی سڑکوں پر گاڑی بھگاتا رہا اور پھر کسی سنسان جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، مگر گھر سے باہر جانے سے پہلے وہ عاطف کے علاوہ باقی سب ملازموں کو بھی زینی کے پاس جانے سے منع کر چکا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ زینی تنہائی میں خود سے سوال جواب کرے تاکہ اسے صحیح غلط کا فرق پتہ چلے۔ تبھی کسی نے زینی کے پاس جانے کی جرات نہیں کی، اور پھر جب ازوں خود تکلیف سہ کر تھک گیا تو اسے واپس گھر کی راہ لی، کیونکہ یہ تکلیف تو اسے پوری زندگی سہنی تھی، مگر اسے خود کو عادی بھی تو کرنا تھا۔ خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے وہ رات کے 10 بجے گھر میں داخل ہوا، تاکہ تب تک سب ملازمین اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور عاطف بھی سو جائے، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ عاطف اس کا حال میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا، مگر پھر وہ ازوں کو دیکھتے ہی فوراً اس کی طرف لپکا۔ کہاں تھے آپ بھائی، اور یہ کیا حال بنایا ہے آپ نے؟ میں صبح سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، مگر آپ ہیں کہ میری کال کا پک ہی نہیں کر رہے۔ عاطف ازوں سے ایک کے بعد ایک سوال کر رہا تھا، مگر ازوں نے بجائے کسی بات کا جواب دینے کے صرف سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل گیا۔ میں ٹھیک ہوں عاطف، جا کر سو جا، ازوں سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے پلٹ کر حیران پریشان کھڑے عاطف سے بولا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ عاطف کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، ازوں کی ایسی حالت دیکھ کر نہ جانے وہ کتنی تکلیف میں مبتلا تھا، جو کہ اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ڈریسنگ تک نہیں کروائی اور ڈاکٹر سے تبھی ایک ایسی سرخ دبوں والی کچھ میلی سی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور شاید اس نے کوئی پین کلر بھی نہیں لی، تبھی تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر واضح تھے۔ کیا کر لیا ہے آپ نے اپنی حالت بھائی، محبت میں کیا انسان اتنا خوار ہوتا ہے؟ آپ جیسے انسان جس سے یہ شہر ڈرتا تھا، اب ان کو اپنا ہوش نہیں ہے۔ یا اللہ میرے بھائی کو زمانہ بھر کی خوشیاں عطا فرما، اس کی دلی ہر مراد پوری کرے اور اسے سکون دے۔ ازوں پیچھے ہو جائیں پلیز، چھوڑ دیں اسے، گولی لگ جائے گی آپ کو، زینی زور سے چیختے ہوئے ازوں سے کہہ رہی تھی، مگر وہ تو جیسے کچھ سننے یا سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا،
لیکن زینی کی جان پر بنی ہوئی تھی کیونکہ ازون کو گولی لگ نہ جائے۔ ازون ہٹ جائیں پلیز، ازون! زینی چیخ کر نیند سے جاگی اور پھر منہ کھولے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کتنا خوفناک خواب تھا، اس نے ابھی ابھی وہ شاید اسی خواب کے زیر اثر تبھی ڈر کر بس گرد دیکھنے لگی۔ پھر جیسے وہ مکمل ہوش میں آئی تو فوراً بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی اچانک اس کا سر کسی مضبوط وجود سے بری طرح ٹکرایا، جس سے زینی کا بیلنس بگڑا، مگر اس سے پہلے وہ زمیں بوس ہوتی کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ مگر زینی نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے زور لگا کر اسے خود سے الگ کیا۔ چھوڑو مجھے اور جانے دو پلیز، مجھے میرے عزو کے پاس جانا ہے۔ عزو کہاں ہیں آپ؟ زینی زور زور سے چیختے ہوئے مسلسل اس وجود کو خود سے الگ کر رہی تھی، جبکہ زینی کے اس طرح عزو کو آوازیں دینے پر اس وجود نے فوراً ہاتھ بڑھا کر سوئچ بورڈ سے بٹن پریس کیا تو کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی، جبکہ زینی جو آنکھوں میں آنسو لیے مسلسل چیخ رہی تھی، عزو کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر کچھ دیر کے لیے مکمل شوک گئی، مگر پھر جب اسے یقین آنے لگا کہ ازون اس کے سامنے سچ میں موجود ہے تو ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا وہ ازون کے سینے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہاں اس کا استقبال گہرے اندھیرے نے کیا، تو وہ صرف یہاں ایک نظر زینی کو دیکھنے آیا تھا تاکہ خود بھی سکون سے سو سکے، کیونکہ اپنی محبت کو دیکھے بغیر بھلا کہاں نیند آتی ہے۔ مگر ابھی تو وہ مکمل کمرے میں داخل بھی نہیں ہوا، زینی بھاگتی ہوئی بری طرح سے اس سے ٹکرائی اور پھر رو کر اسے پکارنے لگی۔ سمجھ تو ازوں کو خیر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی صرف زینی کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس کے قریب ہے، ازون یوں ہی زینی کو پکڑے کھڑا رہا اور بس اسے تسلی دینے کے لیے اس کی کمر سہلاتا رہا۔ اب ٹھیک ہے نا ازون؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ وہ گولی تو نہیں لگی آپ کو؟ زینی ازون کو کمر سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں زور سے دبوچے اسے سوال کرنے لگی، جبکہ ازو خاموش کھڑا زینی کی حالت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میں بہت بری ہوں، میں ہمیشہ آپ کو تکلیف دی، بغیر کسی گناہ کے آپ کو سزا دی آپ کو، مگر میں نے کبھی بدلے میں کچھ نہیں کیا، مجھے سب کچھ برداشت کرتے رہی، پلیز مجھے معاف کریں، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، بہت زیادہ، پلیز ازون ایک چانس دے دے مجھے تاکہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکوں۔ زینی روتے ہوئے ازون سے معافی مانگ رہی تھی، جبکہ ازون شوق سے کھڑا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر زینی کو اچانک ہوا کیا جو اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زینی، دیکھو تمہارے سامنے ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، تم پلیز سنبھالو خود کو۔ ازون نے زینی کو خود سے الگ کرتے ہوئے انتہائی محبت سے اسے سمجھایا، جبکہ زینی پھر سے اس کے گلے لگ گئی۔ اب مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، پلیز ازون مجھے معاف کر دے، زینی کپ کپاتی ہوئی آواز میں ازون سے بولی۔ نہ جانے ایسا کون سا خوف پیدا ہوا اس کے دل میں جو وہ اتنا ڈر گئی، جبکہ ازون نے فوراً اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور پھر اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کبھی بھی نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، ازون نے زینی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ کر اسے یقین دلایا۔ اور پلیز یار سوری مت کہو، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہیں میری محبت کا اندازہ ہو گیا اور تم نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا، تو دوبارہ سوری مت کرنا اور ریلیکس کرو خود کو، لگتا ہے تم نے کوئی برا خواب دیکھا، لیکن وہ صرف خواب ہے اور خواب کبھی حقیقت نہیں ہوتے، اور اب سو جاؤ۔ ازو زینی کے ہاتھوں کو چھوڑ کر بیڈ سے اٹھنے لگا، زینی نے فوراً دوبارہ ازو کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور پھر اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ پلیز ازو مت جاؤ، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، پلیز میرے قریب رہیں۔ زینی نے نظر جھکا کر التجا کی، جبکہ ازو کچھ سوچتے ہوئے زینی کے قریب بیڈ پر لیٹ گیا تو زینی فوراً کھسک کر ازو کے قریب ہوئی اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے ازو کے بازو پکڑ کر اپنا سر اس کے سینے پر لگا کر آنکھیں بند کر لیں، جبکہ ازو بھی اپنے دوسرے ہاتھ سے زینی کے بال سہلانے لگا، پھر اسی طرح وہ خود بھی گہری نیند میں سو گیا۔ آخر تھک بھی تو اتنا گیا تھا، جسمانی طور پر بھی اتنا نہیں مگر دماغی طور پر تو وہ تھک ہی چکا تھا، تبھی اتنی جلدی سو گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، جس کی ہلکی ہلکی سی روشنی زینی کے چہرے پر پڑنے سے اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، آخر ازو کی قربت میں اسے سکون ہی اتنا ملا کہ وہ اٹھ کر جانا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر پھر جانا بھی ضروری تھا۔ آخر کتنی دیر تک وہ یوں ہی لیٹی رہی، بہت آہستہ سے وہ ازو کے بازوں کو جو کہ زینی کی کمر تک تھا اسے ہٹا کر بیڈ سے اٹھی اور پھر باتھ روم میں اپنے کپڑے لیے گھس گئی۔
جب بات لے کر وہ واپس روم میں آئی تو ازون اسی پوزیشن میں سو رہا تھا، جبکہ ازور کو اس طرح سوتے دیکھ کر زینی کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ یہ احساس اسے انتہا کی خوشی بخش رہا تھا۔ کوئی ہے جو اسے اس قدر محبت کرتا ہے جو اس کے اتنا برا کرنے کے باوجود بھی بالکل نہیں بدلا۔ آئی ایم سوری ازون، میری ہر غلطی اور ہر بیوقوفی کے لیے۔ آئی پرومس میں دوبارہ کبھی کچھ ایسا نہیں کروں گی۔ زینی اپنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے مسلسل ازون کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل میں عہد کر رہی تھی، جب اس کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ آئی۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اس قدر چاہنے والے اور اس قدر محبت کرنے والا انسان ملتے ہیں، کیونکہ محبت ہر کسی کے دل میں اپنا ٹھکانہ نہیں بناتی، وہ تو صرف ان لوگوں کو چنتی ہیں جو واقعی میں قابل ہوں، جو محبت کر کے اسے نبھاتے ہوں۔ تبھی تو یہ محبت پہلے ازوں کو ہوئی، اور کیونکہ ازوں میں یہ تمام خصوصیات موجود تھیں۔ مسلسل زون کو دیکھتے اور اپنے بالوں کو کنگھی کیا اور پھر انہیں کھلا ہی چھوڑ دیا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے دوپٹہ اچھے سے لے کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا تاکہ اپنے ہاتھوں سے ازوں کے لیے کچھ کھانے کو بنائے، جب خود اسے بھوک لگ رہی تھی، مگر اس وقت اسے صرف ازوں کی پڑی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئی تو اسے کک ناشتہ بناتے ہوئے نظر آئے، جسے دیکھ کر زینی نے دوبارہ اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور پھر آہستہ سے چلتی ہوئی کک کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ بنا لیا ناشتہ آپ نے؟ تو پلیز آپ کچھ دیر کے لیے باہر جائیں، مجھے ازوں کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ زینی نظر جھکائے انتہائی تحمل مگر سنجیدگی سے بات کر رہی تھی، جبکہ بیچارہ کک تو زینی کی موجودگی سے ہی چونک گیا۔ اب زینی کو یوں حکم دینے پر بغیر کچھ بولے چپ چاپ باہر نکل گیا، مگر وہ بلا زانیہ ازاں کے سامنے کچھ بول سکتا تھا جسے ازوں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا؟ تبھی اس نے وہاں سے جانے میں عافیت سمجھی۔ جب کک کے وہاں سے جاتے ہی زینی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا